अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सेनेट के चेयरमैन का कल इंतखाब होगा और इसके साथ ही खुफिया राय शुमारी का इम्तहान होगा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि वो इस पोजीशन के अंदर हैं कि कल का जो सूरत हाल है उसमें से सुरखरू होकर निकलें, लेकिन दिखाई ये देता है कि सियासत की अपनी ज़रूरियात और अपने तकाज़े होते हैं और ये ज़रूरियात और तकाज़े मिल के मफादात बनते हैं और इन मफादात के नतीजे में फिर जो सौदेबाजी होती है वो एक किरदार अदा करती है इस नौइयत के इंतखाबात के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज ये बात कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन जो हैं उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि हम इखलाकी तनज़ली का शिकार हैं। वज़ीर आज़म साहब, ये इखलाकी तनज़ली जो है ये बहसीयत मजमूई है, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर सेनेटर इंतखाब के हवाले से इखलाकी तनज़ली का मुज़ाहरा हुआ है तो क्या सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से हकूमती सतह पर किस चीज़ का मुज़ाहरा होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो अददी तौर के ऊपर अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत जो है ये दोनों ओहदे हासिल करना चाहती है और उसका तरीक़ाकार एक ही है जो अपोजिशन ने और हुकूमत दोनों ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सिलसिले में अपनाया। ये इन्हताज जो है ये एक नए बेंचमार्क सेट कर रहा है मुस्तकबिल के हवाले से और ये पाकिस्तान की सियासत जो है उसके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर भी हम करेंगे बात। दूसरा जो है, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें मुस्बित आने की शरह जो है वो 6% तक जा पहुंची है और जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि हमने शायद फरामोश कर दिया है कि कोरोना जो है वो कोई बीमारी भी है। एहतियाती तदाबीर से गुरेज़ किया जा रहा है और वो तमाम बेअसूली जो है इस हवाले से इख्तियार की जा रही है जो इस मर्ज़ के फैलाव का सबब बन सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं। ज़ाहिर है कि आप इसको एक सेमी लॉकडाउन जो है वो ज़रूर कह सकते हैं। बड़े शहरों के अंदर पंजाब के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बंद कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा अलमिया है कि बच्चों की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। वो भूल गए हैं कि पढ़ाई जो है वो किसे कहते हैं और पढ़ाई का डिसिप्लिन जो है वो क्या होता है और ये यकीनन पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर कोई अच्छे असरात नहीं छोड़ा। पूरा ढांचा जो है वो बहसीयत मजमूई मुतासर होकर रह गया है। जिस तरीके से मामलात थे, अगर हिफाजती इक़दाम उठाए जाते, हकूमती सतह के ऊपर भी सख्ती की जाती और इस बात को यकीनी बनाया जाता और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इस हवाले से एक मौसर किरदार अदा करती तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। वैक्सीनेशन का अमल जो है वो भी एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो बना हुआ है, कितना मौसर है कितना नहीं है। अब हम इंडिया से वैक्सीन मंगवा रहे हैं, एक जानिब हम कश्मीर के जुल्म सितम पर जो है वो मातम कना है और दूसरी तरफ जो है हम इंडिया से ये वैक्सीन जो है वो दरामद कर रहे हैं। ये कितनी मौसर है? बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले सेनेट इलेक्शन और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, डायरेक्टर हैं पिलडैट के। अहमद बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि कल सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मार्का होने जा रहा है। हर तरफ असूल पसंदी की गुफ्तगू है, आप इन चीज़ों को बहुत मॉनिटर करते हैं। कल क्या खुफिया राय शुमारी का इम्तिहान है? देखिए, कई चीज़ों का इम्तिहान है, सिर्फ खुफिया राय शुमारी का इम्तिहान नहीं है। ये असल इम्तिहान तो पार्टियों का है और पार्टी क़यादतों का है कि उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के मुतल्लिका जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी सेनेटर्स हैं वो किस किरदार के लोगों को मुंतखब किया है और किस तरह से उनके साथ रब्ता रखा है, किस तरह से उनको अपने मामलात में शरीक किया है, यानी क्या पार्टी के अंदर जमहूरियत थी या नहीं थी। ये बहुत से फैक्टर हैं जो कल वोट देने वाले को किसी खौफ की बजाय के वोट देंगे ना। दूसरे कई वोट तो ऐसे होते हैं जिनमें डर ही होता है कि हमें निकाल के बाहर कर देंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें डिस्क्वालीफाई होने का डर नहीं है,
اس میں یہ قیادت کا امتحان ہے، سیاسی پارٹیوں کا امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے ممبرس کو کیسے اپنے ساتھ چلانا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ احمد بلال صاحب، آپ چونکہ ساری چیزوں کو مرتب بھی کرتے رہتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ماضی کے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات یا سینٹ کے اراکین کے جو انتخابات ہیں، اس کا اگر آپ تقابلی جائزہ دیں جو اس وقت صورتحال ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا جی، ماضی کے الیکشنوں میں بھی اور اس الیکشن میں بھی۔ ایک دو کیسوں کے اوپر شک پہلے بھی ہوتا تھا، اور ایک آدھ کیس کے اوپر شک اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اس طرح کے شکوک ماضی میں بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، بلکہ ماضی میں شاید زیادہ ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے، جس میں بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی نے اپنی رکنیت سے فارغ کیا، وہ غالباً زیادہ ڈرٹی الیکشنز تھے، یا ان کے اندر ڈرٹی ہونے کا احتمال تھا۔ اس دفعہ نسبتاً میرے خیال میں کم ہوا ہے، بہت زیادہ آپ کو کیسز نظر نہیں آتے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ ایک آدھ کیس بلوچستان میں ایک دو کیس ہوئے ہیں، اور ایک آدھ کیس اور ایسا ہوا جس پہ شک کیا جاتا ہے۔ یقین سے کہنا کہ واقعی اس میں پیسہ چلا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے خیال میں لوگوں میں کوئی اور فیکٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض کا تعلقات ہوتے ہیں، بعض کا آپ کے لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، برادری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے چودھری سرور صاحب پنجاب میں جیت گئے تھے سینیٹر پچھلی دفعہ، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے پیسے دیے، میرے خیال ان کے تعلقات تھے، رکھ رکھاؤ تھا لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اس میں احمد بلال محبوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس ایشو کے ایویشن کا بھی ذرا ایک جائزہ لے لیں کہ کل جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ڈپٹی چیئرمین کا بھی ساتھ رکھیں، اس کے اندر جو عددی اکثریت ہے وہ اپوزیشن کی ہے، اور حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کو بڑا محدود، لیکن چاہے 2 کا ہو 3 کا فرق ہو، لیکن ایک فرق ہے، 1 ووٹ سے بھی لوگ بن جاتے ہیں، اس کی صورتحال یہ ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ ہر قیمت پر کل کا انتخاب جیتنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن بھی ہر قیمت پر وہ انتخاب جیتنا چاہتی ہے، اور دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کیا جائے گا اس مقصد کے حصول کے لیے۔ اور پھر دوسری جانب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات نے ثابت کیا کہ ہم جو ہے اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک جانب تو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی احمد بلال محبوب صاحب؟ جی ہاں، یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے، وہ آپ کسی ایک کیس میں نہیں اٹھا سکتے کہ اس کیس میں تو ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ تھے اور دوسرے میں ہم ہر حربہ استعمال کر لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ مورل ہائی گراؤنڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ مورل ہائی گراؤنڈز کی جو بحث ہے وہ تو اس وقت بے معنی ہے، کیونکہ دونوں سائڈوں کے اوپر یہ آپ نے درست کہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسٹر مسٹر کلین 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 کھیلیں کھیلیں اور اور باقی لوگ کچھ اور کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے بس میں جو بھی ہوگا وہ کرے گا۔ اب اگر وہ پکڑا جائے اور اگر وہ ہار جائے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مورل ہائی گراؤنڈز پہ جیتے ہیں یا مورل ہائی گراؤنڈز پہ ہارے ہیں۔ وہ پھر ان کی پورے اتنا ہاتھ کی پہنچ نہیں لگی ہوگی، اتنا ان کا کیپیبل نہیں ہوں گے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی۔ اس بات کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے۔ مورل ہائی گراؤنڈز کی بات irrelevant ہو چکی ہے تقریباً۔ احمد بلال محبوب صاحب، کل سینٹ کا انتخابات کا نتیجہ جو ہے، احمد بلال محبوب صاحب کل سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا نتیجہ جو ہے وہ جو بھی آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی فیکٹر کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کی سیاسی مینوورنگ کے اندر؟ دیکھیے، ماضی کے اگر انتخابات کو ایک نظیر بنایا جائے یا ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ دوسرے فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر وہ فیکٹر پوری طرح سے بروئے کار آ جائیں، پوری شدت اور پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ،
تو پھر وہی فیکٹر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، سیاسی فیکٹر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے کہ آپ اتنی کلوز فائٹ میں ہو جب تو یہ تو خیر بہت فاصلہ جب زیادہ ہوتا ہے اس وقت بھی یہ فیکٹرز بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں، لیکن اب تو فاصلہ بہت کم ہے، مارجن بہت تھوڑا ہے. تو دو ایک لوگ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائے تو بازی پلٹ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی فیصلہ کن ہے وہ فیکٹر. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ فیصلہ کن ہے وہ فیکٹر، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، سینٹ کے ان انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے آنے والے وقت پر اور کس طرح ہوں گے؟ دیکھیے ایک تاثر قائم ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جیت جانے سے اور حفیظ شیخ صاحب کے، جن کو پی ٹی آئی اور وزیر اعظم صاحب کی بھرپور تائید حاصل تھی، ان کے ہار جانے سے. اور وہ تاثر یہ ہے کہ معاملات پہ عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی گرفت پوری طرح سے مضبوط نہیں ہے. یہ ایک انیشیل تاثر پیدا ہوا ہے جو ایک حد تک زائل ہوا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے سے پوری طرح زائل نہیں ہوا کیونکہ وہ فیکٹر اتنا بڑا تھا. اب اس کے بعد اگر یہ چیئرمین کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی ہار جائے، یعنی پی ٹی آئی کا امیدوار ہار جائے، تو اگرچہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن تو ہے کہ ہمارے پاس تو نمبر پورے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کمزوری کا اور ان کے پاؤں اکھڑنے کا جو تاثر ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. اپوزیشن کو اتنا نقصان نہیں ہوگا اگر وہ ہار جائے، لیکن حکومت کو اور حکومتی اتحاد کو زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ان کی پہلے ایک شکست کی وجہ سے جو تاثر قائم ہوا ہے وہ مزید ری انفورس ہو جائے گا. تو اس کے نتیجے میں اگر اپوزیشن پھر اپنی جو مہم چلانا چاہے، وہ موومنٹ چلانا چاہے حکومت کے خلاف، تو اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں نا فینس سیٹر جو ہوتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ بہت سے لوگ پھر اپوزیشن کا ساتھ دینے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. تو یہ اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کل جو سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہے، صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حکومت کے اعتماد کے حصول کے ساتھ مقابلے پر ہیں. ماضی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئی اور خفیہ رائے شماری کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو گئی. کل کا دن جو ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹر پرویل کرے گا جو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے تھا، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب پولیٹیکل زون کے اندر ہی مقابلہ ہوگا؟ دیکھیے یہ کہنا تو بہت ہی مشکل ہے کہ یہ پولیٹیکل زون کے اندر ہی مقابلہ ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر شہادت سامنے نہیں آئی، یا کوئی ایسے شہادت تو کبھی بھی نہیں آتی، لیکن کوئی ایسی اشارے نہیں ملے جس سے لگے کہ وہ فیکٹر پوری قوت کے ساتھ برسرے بروئے کار آ چکا ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کل کیا ہوتا ہے. مجھے تو اس وقت تک تاثر یہی مل رہا ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب فرماتے رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے اور اس لیے یہ سیاسی میدان میں ہے. میرا خیال تو یہی ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ بصورت دیگر خرابی بہت ہوگی، بہت خرابی کے امکانات ہوں گے. ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے نیوٹرلٹی کا، یہ بہت اچھی بات ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے نیوٹرلٹی کا تاثر قائم کرنا ماضی کے معاملات کی وجہ سے، لیکن اگر یہ کچھ تاثر پیدا ہو گیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تاثر قائم رہے اور کوئی خرابی نہ پیدا ہو. تو امید تو میں یہی کر رہا ہوں، لیکن اب حقیقت کیا ہوتی ہے کل ہی سامنے آئے گی، یا آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی. احمد بلال صاحب، جو اس وقت حیت ہے سینٹ کی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اگر جیت جاتے ہیں تو وہ ایک فیئر صورتحال ہوگی، اور اگر صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے میں ہار اور جیت کی بنیاد پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لازمی فیئر ہوا یا انفیئر ہوا.
मसलन मैं ये तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने को भी ये नहीं कहता कि इसमें लाजमी तौर से कोई अनफेयर काम हुआ है, इसलिए कि जब आप मेंबर्स को कानून और आईन ये इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्जी से और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जब तक कोई शहादत ना हो कि इन्होंने कोई पैसे लेके या किसी दबाव की वजह से किया है। तो इसलिए कल जब ये होगा तो उसके नतीजे में अगर फर्ज करें ये हो जाए कि पीटीआई का उम्मीदवार जीत जाए, तो उसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि कोई दबाव डाला गया है या कोई करप्शन हुई है। ये तो बाद के कुछ आसार हमें बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। वो ताल्लुकात की बात होती है, वो आपके मिलने जुलने की बात होती है, कई मामलात होते हैं, बाज़ औक़ात पार्टी के लोग किसी वजह से नाराज़ होते हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें लगता यह है कि अगर ताल्लुकात बनाने की बात हो तो उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने ज़माना वज़ारत उज़्मा में। वो पार्टी उनकी पॉपुलर हो या ना हो, वो ज़ाती तौर पे मिलनसारी की वजह से बहुत पॉपुलर रहे हैं। और संजरानी साहब ने भी एक अच्छा तासुर पैदा किया है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑटोमेटिकली ये जाहिर होगा। ये कल और आने वाले दिनों में कुछ आसार से पता चलेगा कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल और उसके असरात के हवाले से। मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना की लहर जो है ये अब इसको तीसरी वेव कहा जा रहा है, तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शरह जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, जो टेस्ट हो रहे हैं और जो पॉजिटिव आने की शरह है वो 6% जो है वो हो गई है। इक़दामात इस हवाले से यकीनन किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी जो है वो एक सवालिया निशान बनी हुई है। तालीम का निज़ाम भी धर्म भरम होकर रह गया है। और ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए और शायद इसमें से कोई अच्छी बात जो है वो निकल कर सामने आ सके और हुकूमत के ऊपर कोई असरअंदाज हो सके। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की तिब का एक बड़ा नाम डॉक्टर उसामा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदून, फिजियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उसामा, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी लहर है, अब हुकूमत भी लगता है कोई कंफ्यूज नज़र आ रही है, क्या इसकी हैयत में कोई तब्दीली आई है? ये अब आज यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही थी कि वो ये बरतानवी तर्ज का जो सिलसिला है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। ये जो है इसको आप कैसे देखते हैं? और लेस अगर आप देखते हैं और हम आगे भी विजिट भी करते हैं कि जो समाजी फासले हैं और जो प्रोटेक्शन है, जो मास्क का इस्तेमाल है, वो तकरीबन ख़त्म सा हो गया है। इसी तरह हुकूमत ने भी तकरीबन काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया है। तो यही वो वजूहत है, तीसरी वेव जो कि अब स्टार्ट हो रही जा रही है और इसी का हमें डर है और आगे जाके पॉसिबली शायद नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जो लोगों के एहतियातें हैं बेसिकली वो बिल्कुल ख़त्म से होकर रह गई। और जहाँ तक कुछ स्ट्रेन की बात करें, जो यूके स्ट्रेन है जो कि साउथ अफ्रीका में भी देखा गया है, इसके अलावा बाकी मुल्कों में देखा गया है, हमारे यहाँ उस स्ट्रेन पे ज़्यादा फोकस इस लिहाज से नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके टेस्ट हमारे पास नहीं है। हम जो कोविड टेस्ट कर रहे हैं, हम जो PCR टेस्ट कर रहे हैं, वो एक ऑर्डिनरी प्रीवियस स्ट्रेन का टेस्ट है, बेसिकली वही किया जा रहा है। उसी के नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जो न्यू स्ट्रेन है उसका पॉसिबली टेस्ट शायद यहाँ पे हो नहीं रहा, फिर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो न्यू स्ट्रेन के जो केसेस हैं वो कितने हैं। लेकिन रीजन जो ऑब्वियस है, बेसिकली हमने एहतियातें बिल्कुल ऑलमोस्ट छोड़ दी हैं। शादी हॉल्स खुलना, स्कूल खुलना, इसके अलावा मसाजिद में आप देखें वो जो समाजी फासले थे, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग थी सफ़ों में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और अगर आप स्कूल बसेस की तरफ देखें, जो मैं रोज़ाना जाता हूँ स्कूल बसेस पे देखता हूँ, बच्चे बड़े स्टूडेंट सारे बेसिकली साथ जुड़ के बैठे होते हैं और मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो लिहाजा यही वो वजूहत है जिसका हमें डर था कि इसी वजह से बेसिकली केसेस ऑलमोस्ट ज़्यादा होते जा रहे हैं।
اچھا، اس میں ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تعلیمی نظام تو درم بھرم ہو کر رہ گیا ہے، بچوں کو عادت ہی نہیں رہ گئی ہے پڑھنے کی، یونیورسٹی کی سطح یا کالجز کی سطح کے اوپر کیا وجہ کیا ہے کہ مؤثر طریقے سے نہیں صورتحال جو ہے اس کو سنبھالا جا سکا اور اب حالت یہ ہے کہ سب کچھ بند کر دو؟ جی آپ کو بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ایریا ہے، شاید پاکستان میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہوا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن ریڈینس کا مسئلہ ہے، ایکسیس کا پرابلم ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سب کے پاس ایکسیس نہیں ہے، اور ہمارے اساتذہ بھی جو ہیں وہ آن لائن کے ٹیچنگ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. تو اب یہ دو تین چیزیں ہیں کہ اب یہ تھرڈ ویو کا جو ایشو آ رہا ہے، اب ہمیں میرا خیال ہے دس از ٹائم کہ ہم بالکل الرٹ ہو جائیں، اور ہم ایسا ایک تو ابھی ہم یہ 2 ہفتے کے لیے اسپرنگ بریک ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ آن لائن ٹیچنگ، ہم تو خیر 1 ہفتے کی بریک کر رہے ہیں اور 1 ہفتہ آن لائن کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی فی الحال تعلیمی اداروں کی حد تک ایسی ہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کریں، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں، اور کوشش کریں کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے اور ادارے کھلے رکھے جائیں، یا ہائیبریڈ موڈ کیا جائے کہ آپ کو 60% آن لائن اور 40% 50-50 آپ کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ 29 مارچ کے بعد ہمارے پاس ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اس کو اسٹرانگ امپلیمنٹیشن، تاکہ ہم اپنے اداروں کو کھلا رکھیں. کیونکہ جیسے میرے کولیگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بالکل ہی اس کو کیجول لے لیا، ہم نے ماسک کا استعمال چھوڑ دیا، سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دی، اور بالکل ہی ہم نے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں انسٹنٹ ٹیسٹنگ کٹس کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنا کرونا ٹیسٹ انسٹنٹ کریں. ویکسینیشن جیسے ابھی ایج 60 سے اوپر ویکسینیشن حکومت نے شروع کی ہے. میرا یہ پرپوزل ہے کہ 60 کے بعد اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی ویکسینیشن کی جائے تاکہ یہ ادارے جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں. کرے رکھے. میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا وائرس ہے، کیا یہ پہلے وائرس سے مختلف ہے، اور یہ تیسری ویو آنے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا ہی تساہل ہے کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جا رہا، یا ہم اگنورینٹ ہیں، اس حوالے سے ہم تسلیم کرنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم ندیم صاحب. دیکھیے ویوز جو ہیں بیسیکلی آ کیوں رہی ہیں؟ جب ہم احتیاط شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جو ہے کرونا کے مریضوں کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید اب یہ بلا ٹل گئی ہے، اور پھر ہم احتیاط چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک دم اسپائک آ جاتی ہے، تو اس کو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایک اور ویو آ گئی. بیسیکلی کرونا وائرس جو ہے کووڈ-19 ڈیزیز یہ موجود ہے، اور یہ موجود میرا خیال ہے فورسیبل فیوچر، اللہ کرے میں غلط ہوں، لگتا ہے اسی طرح کہ یہ رہے گی. تو ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جو کہ ایک ہم کنسسٹنٹلی لے کے آگے چلیں، بجائے اس کے کہ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس کے اوپر کبھی ہم کچھ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی کچھ ٹرائی کرنا چاہیں. دیکھیے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو ہے اس ڈیزیز کے اندر ایک گیپ ہے. جو پالیسی ہم نے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے بنائی، اس کے اثرات آج مرتب ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں پالیسی میکنگ کی سائٹ کے اوپر ذرا اس کو مزید غور کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کریں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا یہ یو کے ویریئنٹ کا، دیکھیے سر اس کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات ہے اس کی جو اسپائک پروٹین ہے، جس ذریعے سے یہ وائرس جسم کے اندر سیلس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ دوسرے جو جس کو ہم وائلڈ ٹائپ وائرس کہتے ہیں اس سے مختلف ہے. اور ایسٹیمیٹ جو ہے اس وقت وہ جو لگایا گیا ہے سائنٹسٹ کی طرف سے
وہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً 40 to 80% زیادہ ٹرانسمسیبل ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے چانسز، اس کی پروبیبلٹی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کی عام جو کرونا وائرس ہے اس سے کوئی 40 سے 80% زیادہ ہے. تو اگر، اور ہماری جو ہے ہیلتھ منسٹر صاحبہ پنجاب کی، ان کا بھی آج میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے اندر آیا ہوا تھا ایک لوکل اخبار میں، وہ بھی یہی فرما رہی ہیں کہ یہ انہوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ یو کے ویرینٹ بھی پنجاب کے اندر داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تھرڈ ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آتا ہوں ڈاکٹر فریدون صاحب. اچھا ڈاکٹر اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے، یہ کہی جا رہی ہے کہ 6% اس کی شرح ہو گئی ہے پازیٹیو آنے کی جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. چونکہ آپ ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے، کتنا پریشر آ رہا ہے ہاسپٹلس پہ؟ جی ابھی تھینک یو. اچھا آج کل جو ہاسپٹل کی صورتحال ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے. میں ایز اے پرائیویٹ سیٹ اپ میں اگر آپ بات کروں، پرائیویٹ سیٹ اپ پہ تو بیڈ کی آلموسٹ 100% آکوپینسی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ بیڈز اویلیبل ہیں، لیکن جس تناسب سے نمبرز اوپر جا رہے ہیں پاسبلی ایمرجنسیز میں، وارڈ میں ڈیفینیٹلی رش بڑھ جائے گا. ہمیں بیسیکلی فور کاسٹ کرنا ہے کہ جو نمبر آف پیشنٹس بیسیکلی ابھی ہیں وہ پاسبلی 2 گنا یا 3 گنا اگلے کچھ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں بڑھ جائیں گے. لیکن لاسٹ ٹائم اگر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، ڈسکشن یہی ہم نے کی تھی کہ پریپیئرڈنیس، ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہمارے پاس ریلیٹیولی کافی اچھے ہیں، اور mortality ریٹ جو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں باقی دنیا سے کمپیئر کریں تو کافی کم ہے. پھر مور اور لیس دین اگر میں 1.5% یا 1% کہوں گا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اور ہمارے اپنے ہاسپٹل کی اگر بات کریں پروٹوکولز بڑے ویل ڈیفائنڈ ہیں، سب کچھ ویل ڈیفائنڈ ہے، اس لیے mortality ہمارے یہاں بہت کم. لیکن لوگ جو ہیں بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات نہیں ہے تو زیادہ کیئر نہ کرو بے شک، لیکن یہ بات بالکل ایبسولوٹلی میں غلط کہوں گا، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے پریشان، آپ کی ایکسپینڈیچر، آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ استعمال کی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو نمبر آف ڈیز آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے، اس سے ڈپریشن، اس سے باقی جو کانسیکوینسز ہے، اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت گر جاتی ہے اور آپ کافی عرصے تک بیمار رہتے ہیں. لہٰذا جو ویکسینیشن ہوگی کووڈ کی، اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہیں، ان کا مقصد یہ بھی ہے تاکہ اگر آپ بیمار ہوں تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، آرام سے واپس اپنے کام پہ چلے جائیں اور زیادہ آپ کو پرابلم نہ ہو. تو لہٰذا یہ کہنا کہ mortality کم ہے تو ہم احتیاط نہیں کریں گے، یہ بات بھی ایبسولوٹلی غلط ہے. ہمیں بیسیکلی بیمار نہیں ہونا تاکہ ہم اپنا کام نہ چھوڑ سکیں. اچھا اس میں اب ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یونیورسٹیاں تو یونیورسٹی لیول جو ہے یا کالج لیول جو ہے یہ ایک ایسی سطح ہے کہ جس کے اوپر وائس چانسلر یا پرنسپلز جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر بھی اقدامات جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ گزارش یہ ہے کہ طالب علموں کا بہت حرج ہو رہا ہے. آن لائن کلاسز جو ہیں وہ مذاق بن کر رہ گئی ہوئی ہیں، اور میں یہ بڑا ویزیبلی اس چیز کو میرا مشاہدہ ہے کہ وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ 1 سیکنڈ کے لیے آن ہوتی ہیں پھر آف ہو جاتی ہیں اور کھاتے میں چلا جاتا ہے کہ جی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر کو ایگزسٹ تو کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس طریقے سے تو طالب علم جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو کر رہ گیا. جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو کھلا رکھیں، کیونکہ ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے ہی ایکسپرٹس ہیں اور ہم اس کو ہی بہترین طریقے سے امپارٹ کر سکیں. اب ان کو کھلا کیسے رکھیں؟ ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ایک جب یہ ہماری دوسری ویو نیچے آئی، ہمارا بحیثیت قوم ایک جو رسپانس تھا وہ کیجول ہو گیا. شادیاں بیاہ ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم نے ریسٹورنٹس کھل گئے. اب ہم تھرڈ ویو میں انٹر کر رہے ہیں. تو میں آپ کے وساطت سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود سے اسٹریٹجی بنانا ہوگی، امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو آن بورڈ کرنا ہوگا کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر 100% SOPs ہم اسٹوڈنٹس کو کنونس کر لیں جیسے آپ کا کنسرن ہے، تو اسٹوڈنٹس کو بھی تو یہ بات ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا
کہ وہ ٹیمپریرلی جو ہے اپنی جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز سوشل ہیں ان کو منیمائز کریں, اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو منیمائز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور پوری ایس او پی کو فالو کریں. اور 29 مارچ کے بعد, جی میں ایک اپنی بات ختم کر لوں کہ 29 مارچ کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں کہ جس کلاس کے اندر پیشنٹ کرونا کا ہوگا اس کلاس کو ہم ہفتے کے لیے آن لائن کر دیں گے. تو اس سے پھر اسٹوڈنٹس کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ ہم کیئرفل رہیں اور کلاسز ہماری فزیکل یا فیس ٹو فیس. میرا ایک اس میں سوال ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر محمد علی صاحب, آپ نے بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے اس میں میرا ایک سوال تھا, میں ذرا اس کا آپ سے جواب لے لوں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے اتنی ہائی فائی یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, کیا ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا پتھیٹک ہے, اتنا کمزور ہے اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ طالب علم کو جو ہے وہ آن لائن اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ٹھوس صورتحال فراہم کر سکیں؟ آخر اس کووڈ کو آئے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں؟ جب پہلی ویو آئی تھی تب ہمیں بڑی کہانیاں سنائی گئی تھی کہ جی بڑا نظام وضع کیا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آن لائن اس طریقے سے کیا جائے گا, وقت ضائع نہ ہو, یہ نہ ہو. سب کچھ ضائع ہو گیا, لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوا, لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہوئے, اسکول جو ہیں وہ بند رہے, اب بھی بند ہیں, آن لائن کلاسیں مذاق ہیں, پیرنٹس فیسیں بھر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف آپ آن لائن کلاسز کی بات نہیں کریں, بات یہ ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو سسٹم ہے, ایک ایکو سسٹم ہے. ہمارے ٹیچرز اب منڈے کو اگر ہم آن لائن پہ جاتے ہیں, ہم نے ایک ہفتے کی ابھی تو بریک کی ہے, لیکن ہمارے ٹیچرز بالکل تیار ہیں. لیکن ندیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ پورا ایکو سسٹم ایکسیس کو کیسے کیا جائے؟ جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں آتا اس کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کلاسز چل رہی ہیں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ تو پھر ہمیں ایک نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے, جو کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو امپارٹ نہیں کر سکتے. تو دوسری اسٹریٹجی ہمیں یہ بنانی چاہیے کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے کھلے رہیں. اور آپ اس بات کو ایکنالج کریں کہ پوری دنیا میں ابھی ویسٹ میں بھی یونیورسٹیز نہیں کھولی, ہم نے تو یونیورسٹیز کھول دی ہیں, لیکن اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو ہم زیادہ سے زیادہ ایس او پیز کے ساتھ کھولے رکھیں, اور اگر بالفرض بیچ میں ہفتہ یا 10 دن کی بریک آتی ہے تو ہم اس بریک میں آن لائن ٹیچنگ کے لیے تیار ہوں. اور ہم مطلب دیکھیں نا, وہ تو فرق ہے, میں پورے ملک کے ایکو سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے فار فلانگ ایریاز ہیں, بجلی نہیں ہے, جہاں انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہے, تو وہاں پہ ظاہر آن لائن کے پرابلمز تو ہیں, لیکن اس کو ایڈریس ہم کر سکتے ہیں یا اس پرابلم کو منیمائز کر سکتے ہیں. اور آن دی کنٹری میرا تو پرپوزل یہ ہے کہ ہم ایسا سسٹم بنا لیں کہ اسٹوڈنٹس کیمپس پہ آئیں اور ایس او پیز کو فالو کریں اور ہم کلاسز کو جاری رکھیں. اچھا, اب میں ڈاکٹر فریدون صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں اور پھر میں ڈاکٹر اسامہ صاحب کی طرف یہ سوال لے کے چلتا ہوں. ویکسینیشن بڑا یہ ایک بحث والا موضوع بنا ہوا ہے. پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ویکسینز کافی ساری کمپنیز اور ملک بنا رہے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ 2 طرح کی ویکسینز ہیں, ایک آر این اے بیسڈ ویکسین ہے اور دوسری پروٹین یا ویکن وائرس یا وائرس پارٹیکل بیسڈ ویکسینز ہیں. جو ویکسینز امریکہ کی ہیں فائزر کی اور ان کی دوسری کمپنی میں آ رہی ہے, دوز آر آر این اے بیسڈ وائرسز, آر این اے بیسڈ ویکسین. ریسنٹلی جو ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ انڈیا سے بھی پاکستان یہ ویکسین حاصل کر رہا ہے. بیسیکلی دیٹ از کووشیلڈ کمپنی ہے
جو ایسٹرازینکا جو ہے آکسفورڈ ایسٹرازینکا ان کی ویکسین انڈیا والے بنا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے, حالانکہ ہمارے پاس بڑے اچھے قابل لوگ موجود ہیں, ہم اس سائٹ پہ خود نہیں گئے ایز اے کنٹری. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بڑی باتیں سنی تھی کہ ہمارے ہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے, بڑی جلدی ویکسین آ جائے گی. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب بڑی خوشخبریاں سنا رہے تھے, فواد چودھری صاحب, لیکن یہ ساری باتیں ہی دکھائی دیتی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ مطلب یہ شرمناک نہیں ہے کہ انڈیا سے آپ ویکسین لے رہے ہیں, اور کیوں؟ دیکھیے میں کوئی سیاسی بیان تو نہیں دے سکتا, لیکن مجھے کوئی ایسا اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ فنڈنگ گئی, وہ کسی ادارے میں فنڈنگ گئی ہو ٹو ڈیولپ ویکسین. شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو, لیکن جب تک آپ ایک کوئی ادارہ نہیں بناتے, کہیں پہ فنڈنگ نہیں دیتے فار دس پرپز, تو یہ اس کے ریزلٹس کیسے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ سائنٹسٹ کو تو پہلے دن سے ہی اس پالیسی میکنگ کے اندر میرا نہیں خیال کو بہت امپورٹنٹ رول دیا گیا ہو. اب یہ جو ویکسین اس وقت ہم انڈیا سے لینے کی جس کی بات کر رہے ہیں, یہ ایکچولی بیسیکلی بنائی آکسفورڈ نے ہے, لیکن انڈیا والے اس کو ماس پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ کام پاکستان بھی کر سکتا تھا, اور اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں کیا گیا. میرے ادارے میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ایک چائنیز بیسڈ جو ہے اس وقت اس کا ٹرائل چل رہا ہے, ZF2001. وہ بھی پروٹین بیسڈ جو ہے ویکسین ہے. I have many reservations about RNA based vaccines, اور وہ اس کی سائنٹیفک بحث میں میں اس وقت آپ کے پروگرام میں تو نہیں جا سکتا, لیکن پروٹین بیسڈ جو ویکسینز ہیں انکلوڈنگ the one which is under trial in University of Health Sciences, I think those would be a better long term options rather than RNA based vaccines, کیونکہ ان کی کچھ ایسی میری نظر میں سائنٹیفکلی کچھ ایسی پرابلمز آگے جا کے ہم فیس کر سکتے ہیں جو کہ ابھی اس طرح سے عیان نہیں ہے. میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اسامہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ویکسینیشن کے عمل کو, کیونکہ بعض لوگ تذبذب کا بھی شکار ہیں, بعض لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, کچھ لوگ لگوانا چاہتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس کی بات بھی کی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم بیسیکلی جو ایز اے ڈیلی جو پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہی ہیں کہ کیا ویکسین لگانی چاہیے, کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا, تو ویکسین جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو اس لیے لگائی جا رہی ہے, اس لیے سجیسٹ کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اگر یہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت کم عرصے کے لیے ہو, معمولی سی ہو, زیادہ تکلیف دہ نہ ہو. شاید یہ 100% آپ کو ویکسین بچا نہ سکے, بیکاز جو سائنو فارم کی جو ویکسین لگ رہی ہے پاکستان میں, چائنیز ہے بیسیکلی, وہ بیسیکلی 70-80% پروٹیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ آپ کو النس تو ہوگی, ٹرانزینٹ ہوگی, کچھ دنوں کے لیے رہے گی, کچھ گھنٹوں کے لیے رہے گی, اس کے بعد آپ مکمل طور پہ ٹھیک یا امیون ہو جائیں گے بیسیکلی. تو ویکسین کا مقصد اس بیماری سے قوت مدافعت پیدا کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن ہوتی ہے تو آپ آرام سے اس سے لڑ سکیں اور آرام سے اس کو برداشت کر سکیں اور نہ ہی دوسروں کو ٹرانسفر کر سکیں. لہذا ویکسین جو ہے وہ میرا تو اپنا جو پرسنل خیال ہے وہ واحد راستہ ہے جو کہ اس بیماری سے ہم کسی طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک ٹائپس کا تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹائپس کون سی ہیں. RNA ویکسین ہے, پروٹین, ریٹرو وائرس جو لیس ویرولنٹ وائرس ہوتا ہے اس کی ویکسین ہوتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ویکسین ہو, میں اتنا ٹیکنیکل تو نہیں میں بتاؤں گا, لیکن دونوں کا مقصد مور اور لیس یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تاکہ آپ کو انفیکشن ہو تو وہ ٹرانزینٹ ہو, کچھ دیر کے لیے ہو, اور مکمل طور پہ آپ ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے, اب میں دونوں ڈاکٹر سے پہلے سوال کر لوں, پھر آخر میں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے بات کروں گا. یہ فرمائیے کہ یہ جو اب تھرڈ ویو ہے, آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اور جو اس کا پھیلاؤ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ اپنا پاکستان کا پریویس ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ویو میں نمبر آف کیسز میکسیمم رپورٹڈ ہیں وہ 6000 تک ہیں, تو پاسبلی تھرڈ ویو میں میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کیسز پازیٹیو ہوں گے انٹل انلیس اگر آپ بہت ماس لیول پہ ٹیسٹنگ کریں. کیونکہ ایز اے کلینیشین, ایز اے فزیشین میں اگر آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو جو سارے ہم پیشنٹس دیکھ رہے ہیں ان میں میجورٹی جو ہیں وہ پازیٹیو ہو چکے ہوئے ہیں بیسیکلی.
ریسنٹلی ایک بہت بڑے جرنل میں ریسرچ پبلش بھی ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے, اگر آپ کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, تو چانسز ہیں کہ دوبارہ انفیکشن ہونے کے وہ لیس دین 1% یعنی 0.5% سے بھی کم ہے. لہذا جتنے بھی ہم پیشنٹس آج کل دیکھ رہے ہیں, میجورٹی ان کو یا تو کرونا ہو چکا ہوا ہوتا ہے یا ان کو سمٹمس جو بتاتے ہیں وہ کرونا سے ملتے جلتے ہیں کچھ عرصے پہلے. لہذا میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہوگا کہ نمبر آف کیسز پاسبلی مور اور لیس اتنے ہی رہیں گے جو سیکنڈ ویو میں تھے, شاید اس سے کم ہو, شاید اس سے نہ بڑھ سکے. بیکاز بٹ آئی فیل کہ بہت ساری پاپولیشن آلریڈی انفیکٹ ہو چکی ہے, ہماری جو پاپولیشن ہے, اور جو رہ گئے ہیں پاسبلی شاید وہ اب تھرڈ ویو میں پازیٹیو آ جائے. اچھا, اس میں ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو ہرڈ امیونٹی والا فلسفی تھی پھر وہ وہی سلسلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بچت جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے بچت تو آئی ڈونٹ نو. دیکھیے ہم نے اگر اس کو دیکھیں تو رولز جو تھے وہ ریلیکس کیے گئے تھے فروری 24 کو, اور پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ پالیسی جب آپ نے چینج کی اس کے آپ کچھ عرصے کے 2 سے 3 ہفتے کے بعد اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں. یہ جو ہے ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ جو تھرڈ ویو جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول ریلیکسیشن کی وجہ سے یہ ایک دم تعداد زیادہ ہوئی. ہرڈ امیونٹی, دیکھیے کہ ہرڈ امیونٹی جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ کہ آپ اپنی پاپولیشن کو ایکسپوز ہونے دیں وائرس کے ساتھ, جو کہ سویڈن کے اندر یہ انیشلی یہی پالیسی اختیار کی گئی, تو یہ کوئی اتنی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی. تو ہرڈ امیونٹی اور جو اس وقت ہمارے پاس بیسٹ آپشنس ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ کریں, اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ویکسینیشن کرا کے یہ ہمیں بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم اس بیماری سے, اس مصیبت سے آزاد ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ وائرس دیکھیے ہمارے ہوتے ہوئے 1 سال کے اندر اس کی کتنی اقسام آ گئی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہیں پہ ایک دفعہ یہ کہوں کہ جو RNA بیسڈ وائرسز ہیں یہ اپنی شکل میں بہت جلدی بدل لیتے ہیں اور بڑی مؤثر انداز میں بدل لیتے ہیں. تو ویکسین جو ہے وہ پھر اس طرح سے ایک لانگ ٹرم جو ہے اسٹریٹجی وہ ہو تو سکتی ہے, لیکن اس کو بڑی سائنٹیفکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں, کیونکہ فلو کی بھی آپ کو پتہ ہے ہر سال لگانی پڑتی ہے, کیونکہ فلو وائرس بھی اپنی شکل بدل لیتا ہے. تو اللہ نہ کرے ہمیں ہرڈ امیونٹی کی جو ہے صورت اختیار کرنی پڑے, کیونکہ ہرڈ امیونٹی میں پاپولیشن کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میکسیمم لوگوں کو تو ہو چکا ہے جن کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ تو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے, وہی سمجھتے ہیں یہ عام سا فلو ہے. اور یہ بھی اس میں ایک ویریشنز بھی تو دیکھی گئی ہیں کہ بعض لوگوں میں اس کی شدت جو ہے اس کے اثرات کی وہ کم ہے, بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا, بعض جو ہیں وہ پھر اتنی تکلیف میں جاتے ہیں کہ ان کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہے. جی دیکھیے, ایک جو مورٹیلٹی کی بات ہوئی کہ ہمارے ملک میں کم ہے, آئی تھنک اس کی ایک وجہ ان مائی ہمبل اوپینین از آلسو کہ ہماری پاپولیشن کی جو ایوریج ایج ہے اٹ از فیئرلی ینگ پاپولیشن, اور یہ جو اس کی بیماری کے جو زیادہ رسک ہوتا ہے مورٹیلٹی کا وہ اولڈر پیشنٹس کو ہے, تو زیادہ ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں ذرا. ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یقیناً ایک مشکل میں ہیں. آپ نے کہا کہ مغرب میں یونیورسٹیز نہیں کھلی ہیں یا معاملہ اس طرح کا ہے. میں وہاں گیا ہوا تھا ابھی لنڈن, میں نے وہاں پہ آن لائن طریقہ کار جو دیکھا ہے میں حیران رہ گیا کہ کس سنجیدگی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ وہاں پر وہ آن لائن ایجوکیشن کو لے کر اس فضا کے اندر جو ہے وہ چل رہے تھے, اور اس آن لائن ایجوکیشن کے کیا کیا اثرات تھے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن نہ ڈیولپ کریں, کیا ہم اتنا فنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کی سطح پہ, کالجز کی سطح کے اوپر یہ ڈسپوزیبل ماسک کی اسٹوڈنٹس کو گیٹ پہ فری دے دیں کہ آؤ اندر پہن کے آؤ اور بغیر پہنے نہ نظر آؤ, اور ان کے خلاف یونیورسٹی یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پھر کارروائی کریں؟ دیکھیں ابھی میں نے جیسے یہ کہا کہ جب ہم شروع میں یونیورسٹیز کھولی ہم نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا ہے, اسٹوڈنٹس پہ رسپانسبل ہے. یہ اوور آل میرا خیال ہے ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی
کہ جب یہ بالکل نیچے کی طرف آیا تو ہم ساری بحثیت قوم ہی جو ہے وہ ریلیکس ہو گئے. تو اب میرا جو آپ کا سوال ہے اس میں ہمیں یونیورسٹیز کی حد تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحبان نے بھی کہا کہ ہمیں ایون اگر تھرڈ ویو ہماری نیچے بھی آ جاتی ہے تو ہمیں پریکاشنری میئرز کو آن رکھنا چاہیے. جن لوگوں کو ایون کووڈ ہو گیا ہے ہمیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ اپنا گارڈ رکھیں, اپنے ماسک پہنیں. اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ینگ جو پاپولیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کرونا نہیں ہوگا یا کم اثر ہوگا, لیکن وہ آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا اسٹرکٹلی اس کے اوپر ریگولیشن عمل کرنا چاہیے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فریدون صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.